جی औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा पहला लेसन है, इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें हम सिर्फ इन जनरल बात करेंगे। हम लोग इंशाल्लाह ताला कुरान मजीद पढ़ने लगे हैं और कुरान मजीद सीखने लगे हैं। ये मेरी जो क्लास है ये मैं क्लियर कर दूं पहले, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग के अंदर आया है कि ये एक टिपिकल ग्रामर की क्लास नहीं है। कुछ लोग ग्रामर समझ के आते हैं। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान, यानी कि हम कुछ अरसे के अंदर इंशाल्लाह ताला इस काबिल हो जाते हैं कि हम कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ना समझना शुरू कर देते हैं। तो हमने सिर्फ ट्रांसलेशन इस तरह हमने सीखना है कि हम कुरान को तर्जमा कर सकें और उसी तरह अरबी को सीख सकें कि जिस तरह के वो हमारी अपनी ज़बान है। और इसमें हम सिर्फ इतनी ही ग्रामर को टच करेंगे जितनी हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए रिक्वायर्ड है, और बहुत टेक्निकल हाई लेवल की हम गुफ्तगू नहीं करेंगे। और मैं चाहूंगी कि बाकी बच्चे भी इस चीज़ को अवॉइड करें, ठीक है? क्योंकि माशाल्लाह यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं कि जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है और कुछ उन्होंने अपने पर्सनली पहले से लर्निंग की हुई है, कोई मदरसों से पढ़ा हुआ है या अपने स्कूल कॉलेजेस में पढ़ा हुआ है। माशाल्लाह मास्टर्स इस्लामियात भी बच्चियां होती हैं, पीएचडी भी एक थी, इस तरह से और भी बच्चियां क्लासेस में आ जाती हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग अपनी उस सिर्फ जब भी डिस्कस करना है उतनी ही चीज को डिस्कस करना है जितना कि मैं पढ़ाऊंगी। समटाइम्स ऐसे बच्चे कुछ ऐसे टॉपिक डिस्कस करना शुरू हो जाते हैं जो मैंने क्लास में नहीं पढ़ाए होते। तो उसकी वजह से होता क्या है कि जो नए बच्चे हैं वो परेशान हो जाते हैं, ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं। नंबर टू, वो बच्चे कुछ ऐसे बच्चे भी मेरी क्लासेस में होते हैं जो दो दो तीन तीन चार चार क्लासेस जिन्होंने ज्वाइन की हुई है, किसी और क्लास में वो कुछ और टॉपिक पढ़ रहे हैं, इधर वो कुछ और टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो इन कंफ्यूजन में ये नहीं कह रही कि वो जानबूझ के करते हैं, लेकिन कंफ्यूजन में वो टॉपिक दोहराने लगते हैं जो कि किसी और क्लास में उन्होंने पढ़े होते हैं या किसी और तरह से उन्होंने उसको अटेंड किया होता है। तो इसलिए इस क्लास में आने से पहले आप कोशिश करें कि अपनी इस क्लास के नोट्स को जरूर एक नजर डाल लें, ताकि उनके जहन में हो कि उन्होंने क्या इस क्लास में डिस्कस करना है। उसके अलावा ये कि कोशिश करना है कि मेरे लेक्चर के बीच में कोई नहीं डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि इससे फिर वो सिलसिला टूट जाता है। कुछ ऐसे सवाल आ जाते हैं बीच में जो टॉपिक से ताल्लुक में नहीं होते। आप जब लेक्चर सुनोगे आपने कोशिश करनी है, क्योंकि हमारे पास दिन थोड़े हैं और हमने ज्यादा को कवर करना है, ठीक है? वहाँ हमारे 28 लेसन हो चुके हैं। दिन में अभी काउंट कर रही थी, सिर्फ मेरे पास 17 है, ठीक है, क्योंकि हमने 20वें रोजे से पहले इसको एंड करना है। तो मैंने 27 लेसन को 17 डेज के अंदर कवर करना है। तो कोशिश करना है कि बीच में डिस्टरबेंस नहीं करनी। अगर कोई सवाल उठता है आपने उस सवाल को अपने पास लिखते जाना है। आखिरी 15 मिनट्स में आपको दूंगी जिसमें आप लोग अपने इश्यूज मुझसे डिस्कस कर लोगे। उसमें भी अगर मौका नहीं मिलता तो मैंने आपको कहा कि जिस तरह से आप लोग मुझे क्वेश्चंस भेज दें, अगर वो एक दो का इशू होगा तो मैं पर्सनल बता दूंगी, अगर ज्यादा का इशू होगा तो नेक्स्ट लेसन में मैं स्टार्ट में वो पहले आपको करूंगी डिस्कस, और फिर हम आगे चलेंगे। और रिकैप थोड़ा सा टच हम देते हैं हर क्लास से शुरू में, पिछले की दोहराई। रेपिटिशन भी बहुत ज्यादा होती है, बार बार रेपिटिशन होती है पिछले गुजरे हुए टॉपिक की भी। तो इंशाल्लाह ताला आपको खुद ही से वो बात आगे मिल जाती है। तो ये मैं नहीं कह रही कि आपके कोई सवाल उठे तो आपने करना नहीं है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करोगे उस वक्त तक आपको आएगा नहीं, ठीक है? तो ये सारे रूल्स को आपने जहन में रखना है। माइक कोई ऑन नहीं करेगा मेरे लेक्चर के बीच में, क्योंकि जब एक से ज्यादा माइक ऑन हो जाए तो शोर होता है और फिर वो लेक्चर की रिकॉर्डिंग में भी डिस्टरबेंस आती है, और फिर वॉल्यूम जो है वो जो वॉइस है वो भी सही आप तक नहीं पहुंचेगी। तो आई होप कि आप सब कोऑपरेट करोगे। तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं। कुरान मजीद के अंदर कुल मिला के जो हमें लगता है कि बहुत मुश्किल सी हमने कोई ग्रामर पढ़नी है,
تو قرآن مجید کے اندر کل ملا کے صرف 3 طرح کے الفاظ ہیں. اسم جس کو ہم ناؤن کہتے ہیں, نیمنگ ورڈز کہتے ہیں, نام کہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ نام لوگوں کے ہو سکتے ہیں, شہروں کے ہو سکتے ہیں, علاقوں کے ہو سکتے ہیں, جگہوں کے ہو سکتے ہیں, یا کسی بھی چیز کے ہو سکتے ہیں. مثلا چاند, سورج, ستارے, آگ, پانی, گھر, بستر, پلنگ, چرپائی, کوئی بھی اسم ہو سکتا ہے, نام ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور بات کہ کچھ پروننسیشنز ایسی ہیں جو ایٹ لیسٹ میں غلط پڑھتی تھی. ابھی بھی میری بہت ساری اردو بولنے میں الفاظ, کیونکہ بیسکلی ہم پنجابی ہیں تو وہ ہمارا پنجابی ایکسنٹ نہیں نکلتا, تو میں کچھ الفاظ غلط بولتی ہوں. کوشش کر رہی ہوں ٹھیک کرنے کی, تو ساتھ ساتھ ہم اپنی جو ہے وہ ٹھیک کرتے جائیں گے. اس کے باوجود اگر آپ میں سے کسی کو لگا کہ کوئی ورڈ میں غلط بول رہی ہوں اور آپ کو اس کا صحیح بولنا, تلفظ معلوم ہے, تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ علیحدہ سے وائس میسج میں مجھے ضرور انفارم کرنا ہے. اس لیے کہ میں اگر غلط بولوں گی تو وہ میکسیمم تک ویسا ہی چلا جائے گا. تو اس میں بالکل شرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل اس کو آپ نے وہ نہیں سوچنا کہ میں شاید برا منا جاؤں گی. میں اپنی کریکشنز خود کر رہی ہوں اور کرنا چاہتی ہوں, اور میں چاہتی ہوں کہ میری غلطیاں نکلیں تاکہ میں جو آگے پہنچا رہی ہوں وہ بہتر طریقے سے پہنچا پاؤں. تو اسم لفظ جو ہے یہ بیسکلی میں کم از کم ای سم کیسے بولتی تھی اس کو, ای اور سین کے اوپر میں زبر لگاتی تھی اور میم کو ساکن کر دیتی تھی. میں کم از کم اس طرح سے اس کو پڑھتی رہی ہوں پوری زندگی, ابھی بڑھاپے تک. اور اب آ کے مجھے یہ پتا چلا ہے کہ یہ لفظ کیا ہے, اسم. ٹھیک ہے. سین جو ہے وہ ساکن ہے, سین کے اوپر زبر نہیں ہے. اور میم جو ہے کیونکہ یہ اسم ورڈ ہے, اسم ناؤن کو کہتے ہیں, اور عربی زبان میں اسم کی ایک پہچان کیا ہے کہ اس کے اینڈ پہ ایک تنوین پڑی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسمن, اسم کے بارے میں ایک بات یہ بھی لکھ لینی ہے کہ اسم جو ہوتا ہے, آپ نے جس طرح دیکھا میں نے اس کے اینڈ پہ پیش پڑی اسمن, تو جتنے بھی الفاظ قرآن مجید کے اندر موجود ہیں جو کہ نازل ہوئے ہیں, ان کی اینڈنگ عموماً پیش کے اوپر ہی کی جاتی ہے. اسمن, مسلمن, کافرن, حاسدن, قاذبن, ناصرن. ٹھیک ہے, میں نے تمام الفاظ کی اینڈنگ پیش کے اوپر کی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو اسم ہے یہ ہمیشہ پیش کے اوپر اینڈ کرتا ہے. کافرن, کاذبن, جھوٹ بولنے والا, کفر کرنے والا. ٹھیک ہے. صادقن, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے, صادق اور امین. صادقن یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہو اسم جب بھی آپ دیکھو گے قرآن مجید کے اندر, وہ ہمیشہ جو اوریجنل حالت میں ہوتا ہے وہ ہمیشہ پیش کے اوپر اینڈ کرتا ہے. تو 2-3 چیزیں ہم نے دیکھی. ایک تو قرآن مجید کے اندر صرف 3 طرح کے الفاظ آتے ہیں, یا تو وہ اسم ہوگا, ٹھیک ہے, اور نمبر 2 کے اوپر وہ فعل ہوگا. فعل جس کو ہم ورب کہتے ہیں, ایکشن ورڈ, ایسا لفظ جس کے اندر کام موجود ہو, ایسا لفظ جس کے معنی میں کام موجود ہو. ٹھیک ہے. اور کام کا معنی اس کے اندر پایا جائے. اب یہ لفظ بھی جو ہے کیونکہ نون کے اوپر نون جو ہے وہ چھوٹی ہے کے اوپر اینڈ کر رہی ہے, تو ہم کیونکہ اردو پڑھتے ہیں تو میں کم از کم معنی, ہم اس کو کہتے ہیں معنی. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ نون کے اوپر ایک کھڑی زبر ہے, یعنی کہ جو کہ الف ہوتی ہے. تو یہ اصل میں جو لفظ ہے وہ ہے معنی, اور جو یا ہے وہ بالکل سائلنٹ ہے. جس طرح انگلش میں بہت سے ورڈز آپ نے پڑھے ہیں نا جو سائلنٹ ہوتے ہیں,
جو خاموش کھڑے ہوتے ہیں, جو لفظ کے اندر موجود تو ہوتے ہیں لیکن بولے یا پڑھے نہیں جاتے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح یہ لاسٹ جو یا ہے یہ بھی سائلنٹ ہے اور یہ پڑھا اور بولا نہیں جاتا. مثلا آپ نے پڑھا ہوگی, بہت سارے ہمارے اردو کے نام ہیں. بشرا, کیا آپ اس کو بشری کہتے ہو؟ عظما, کسی نے اس کو عظمی پڑھا ہے؟ پیٹ نیم تو ہو سکتا ہے عظمی, آپ پیار سے کہہ دو کسی کو عظمی, لیکن جو ہم اصل نام ہے وہ کیسے بولا جاتا ہے؟ عظما, بشرا, کبرا, صغرا. کبھی کسی نے اس کو کبری, عظمی, صغری, کیا ہم نے کبھی ایسا پڑھا؟ اسی طرح اس میں نام آ جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ, عیسی پڑھا ہے کسی نے اس کو کبھی؟ عیسیٰ اور موسیٰ, اس کو بھی ہم نے کبھی موسی نہیں پڑھا. تو ان سب کے اینڈ پہ جو چھوٹی یہ ہمیں دکھ رہی ہے یہ سائلنٹ ہے, یہ خاموش ہے, یہ بولی تو لکھی تو جاتی ہے لیکن پڑھی نہیں جاتی. اصل میں ان کے اوپر کھڑی زبر جو ہے یہ بیسیکلی الف ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے اس الف کو پڑھنا ہے. تو اسی طرح یہ لفظ ہے معنا, تو اب میرے بھی منہ سے ابھی بھی معنی نکلتا ہے, میں کوشش کر کے بولتی ہوں تو بہت آرٹیفیشل سا میرے منہ سے نکلتا ہے, کیونکہ کبھی ساری زندگی بولا ہی نہیں, تو وہ ابھی تک میری زبان پہ نہیں چڑھ رہا. ٹھیک ہے, تو ہو سکتا ہے میری اس طرح سے میں صحیح پروناؤنس نہ کر پاؤں, کیونکہ ظاہر بات ہے میں آلموسٹ 60 کی ہونے والی ہوں اور میری زبان جو ہے وہ بالکل پک چکی ہے اس لفظ کے اوپر, تو اس میں سے نکلنے میں کچھ وقت لگے گا. لیکن آپ بچے خاص طور پہ کوشش کرو گے کہ ساتھ ساتھ اپنی کریکشنز کرو. جو تو ماشاءاللہ اچھا اردو سپیکنگ تو ویسے ماشاءاللہ بڑا اچھا ایکسنٹ ہوتا ہے, لیکن جو ہمارے جیسے پنجابی ہیں وہ ہماری پنجابی بیچ میں ٹچ آ جاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے اپنے ساتھ ساتھ. انگلش میں کوئی تھوڑا سا ایکسنٹ غلط کرے تو ہم کتنا تمسخر اڑاتے ہیں, حالانکہ کسی کو اس میں سے 4 لفظ بھی آتے ہیں تو وہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک فورن لینگویج کو اس نے سیکھا. ٹھیک ہے, لیکن ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں, کہ اس کے اوپر ہنستے ہیں کہ جی دیکھو اس کو کیسا بول رہا ہے, اس نے کیسے اس لفظ کو پروناؤنس کیا ہے. لیکن جب ہم اردو کو غلط بولتے ہیں یا اپنی زبان کو, تو ہم بڑا پراؤڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں. لگتا ہے کہ جی ہم شاید کبھی شہر سے بھی باہر نہ نکلے ہوں, لیکن شو ایسے کرا رہے ہوتے ہیں کہ امریکہ پیدا ہوئے ہیں اور وہیں سے آئے ہیں. تو کچھ ایسا ہم ایکسنٹ مارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے ہمیں اردو آتی نہیں ہے. آپ نے بھی اپنے ارد گرد ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے. تو اس لیے اپنی زبان کو نہ آنا شرم کا مقام ہے. کوئی باہر کی زبان کے 4 لفظ بھی آنا فخر کی بات ہے. ٹھیک ہے, اس میں مذاق اڑانے والی کوئی بات نہیں ہے. وہی چائنیز, جاپنیز, فرینچ لوگ ٹیڑھے منہ کر کے ٹیڑھی زبان سے انگلش بولتے ہیں تو ہم بڑے پراؤڈلی ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے وہ کتنا بڑا کوئی بہت بڑے کارنامہ کر دیا انہوں نے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں بھی ہمیں اپنے ذہن میں اپنے آپ کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے, اور اپنے کریکٹرز کو بھی. قرآن پڑھنے کا صرف مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم گرامر کے علم کے 4 لفظ سیکھ لیں, ہم نے اپنے آپ کو بھی انشاءاللہ درست کرنا ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ جو ہم پڑھیں ان کو اپنے عمل کے اندر بھی لا سکیں اور ہمارا ہر دن اپنے پچھلے دن سے بہتر ہو. ٹھیک ہے, تو ابھی ہم نے دوسری بات کیا سیکھی کہ جو پہلا لفظ ہے وہ ہے اسم اور دوسرا لفظ ہے فعل. اور فعل کس کو کہتے ہیں؟ فعل الفاظ وہ الفاظ ہوتے ہیں کہ جس میں کوئی کام کا معنی پائے جائے. ٹھیک ہے, اب کام جو ہے, مائکس کا بیٹا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے کہ آپ لوگوں کے مائکس آن نہ ہو. جب آپ لوگ کلاس روم میں آتے ہو تو سب سے پہلے اپنے مائکس کو چیک کیا کرو. ٹھیک ہے, تو ابھی تک جو ہم نے فعل سیکھا, ورب جسے کہتے ہیں ایکشن ورڈ, ڈوئنگ ورڈ, تو ہم سمجھتے کیا ہیں کہ وہ تمام الفاظ جس میں کام کا معنی پایا جائے وہ فعل الفاظ ہیں. اب میں کچھ نام لکھوں گی اور میں آپ سے سوال کروں گی. جب بھی میں کوئی سوال کروں گی آپ لوگوں نے اپنے ہینڈ ریز کرنے ہیں, میں جس کا نام لوں گی صرف وہ جواب دے گا. ٹھیک ہے, بالکل میں یہ نہ دیکھوں کہ بغیر میرے کہے آپ نے کسی نے مائک اپنا آن کیا ہے.
صرف ہینڈ ریز کریں گے. میں کچھ الفاظ لکھنے لگی ہوں. کھانا پینا رونا پڑھنا اور اس کے ساتھ کے تمام وہ الفاظ جو نون الف نا کے اوپر اینڈ کرتے ہیں. کھانا پینا رونا پڑھنا سونا جاگنا نہانا. اور یہ سوال صرف نئے بچوں سے ہے, جو آلریڈی پڑھے ہوئے بچے ہیں ان سے نہیں پوچھ رہی. کیا یہ الفاظ اسم ہے کہ فعل ہے؟ جی ساجدہ آپ بتاؤ. جی میم یہ اسم ہے. اسم ہے, ٹھیک ہے. جی سعدیہ زاہد آپ کیا کہو گے؟ میڈم یہ اس میں جو ہے نا اس میں کام کا معنی موجود ہے تو یہ فعل ہے, ورب یعنی کہ. بالکل, ابھی دیکھیں نا آپ کے بھی منہ سے معنی نکلا ہے. اس کی آپ نے اب تھوڑی سی پریکٹس کرنی ہے, ٹھیک ہے. جی رخسانہ آپ کا کیا کمنٹ ہے؟ جی فیل ہے. فیل ہے, ٹھیک ہے. 2 کھانا ووٹ پینا فیل رونا کے لیے اس میں ہو گئے کام, ہیں اور اس 1 کے ووٹ معنی میں اسم کے لیے ہے. جی بشرا یاسمین فیل, ٹھیک ہو گیا. جی زویا فیل. فیل, ٹھیک ہو گیا. چلیں جی باقی بچے, سوہنی آپ بتا دو. فیل ہے. فیل ہے, تو 1 ووٹ اسم کا ہے, باقی تمام ووٹ فیل کے ہیں. تو انٹرسٹنگ پارٹ یہ ہے کہ یہ لفظ اسم ہے, یہ فیل نہیں ہے. حالانکہ اس کے اندر کلیئرلی آپ کو فیل ایکشن کا معنی نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ لفظ فیل لفظ نہیں ہے بلکہ یہ اسم لفظ ہے. یہ ایکچولی ان تمام ایکشنز کے نام ہیں. میں یہ کہتی ہوں کہ کھانا کھا لو, اب اس میں کھا لو یہ تو کام ہے, میں آپ کو کہتی ہوں کھا لو, تو کھانا اس میں کیا ہے, اس میں کیا فعل ہے ساجدہ؟ جی میم کھانا اسم ہے, کھا لو جو ہے وہ فعل ہے. بالکل, الحمدللہ. آپ کا مائک آن تھا بیٹا, مائک کا میں نے کہا خیال رکھیں گے آپ لوگ. تو کھانا جو ہے بیسیکلی اس میں اسم بن کے آیا تھا جس کو کھا لو کرنا تھا, ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو نئی ڈیفینیشن آج ہم سیکھیں گے, یہ تمام الفاظ جو نون الف نا کے اوپر اینڈ کرتے ہیں یہ بیسیکلی ان کام کے نام ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کو ہم کہتے ہیں اسم مصدر. اسم, ابھی بھی اسم ہی میرے منہ سے نکلا, اسم مصدر, ٹھیک ہے. اس کا نام ہے اسم مصدر, یعنی کہ وہ اسم جو کسی ایکشن کا نام ہوتا ہے. تو اب اس کی ڈیفینیشن آپ نے لکھ لینی ہے کہ اسم مصدر کیا ہوتا ہے, کسی ایکشن کا نام یعنی کہ اسم, ٹھیک ہے. تو فعل تو ابھی بھی نہیں آیا ہمارے پاس, تو فعل کی ڈیفینیشن آج جو ہم لکھیں گے وہ کیا لکھیں گے, بڑی آسان سی ڈیفینیشن کہ جس کو ہم نے آج کے بعد اسم کہنا ہے, سوری فعل کہنا ہے. کام پلس زمانہ, کام ود زمانہ, یعنی کہ وہ الفاظ کہ جس کے اندر کام کے ساتھ کوئی زمانہ بھی پایا جائے گا اس کو ہم فعل کہیں گے. یعنی کہ فعل وہ لفظ نہیں ہو سکتا کہ جس کے اندر کوئی زمانہ نہ پایا جائے, ٹھیک ہے. اور زمانے ہم جانتے ہیں 3 طرح کے ہوتے ہیں, ماضی, پاسٹ ٹینس, حال, پریزنٹ ٹینس اور مستقبل, فیوچر ٹینس, ٹھیک ہے. تو 3 طرح کے زمانے پائے جاتے ہیں. تو وہ الفاظ جس میں کام کے معنی کے ساتھ ساتھ کوئی زمانہ بھی پایا جائے, یعنی کہ آپ کو یہ پتا چلے کہ وہ کام ماضی میں گزر چکا یا پریزنٹ میں ہو رہا ہے
یا فیوچر میں ہوگا تو وہ لفظ صرف فعل کہلائیں گے. یعنی کہ کام پلس زمانہ, کام ود زمانہ, یعنی کہ ود کسی بھی ٹینس کے ساتھ اس کا ہونا ضروری ہے. یعنی کہ میں کہتی ہوں اسی لیے کھا لو, اب یہ اس میں فیوچر آ گیا. کھانا کھایا, کھایا پاسٹ آ گیا. کھا رہی ہوں پریزنٹ آ گیا. یہ الفاظ فعل الفاظ ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جو کھانا ورڈ ہے, کیا اس کے اندر کوئی زمانہ آپ کو دکھ رہا ہے؟ سعدیہ زاہد, کوئی زمانہ آپ کو اس کے اندر نظر آ رہا ہے؟ کھانا, رونا, سونا, نہانا, ان ورڈز کے اندر کوئی آپ کو زمانہ نظر آ رہا ہے؟ نہیں میڈم, کوئی نہیں نظر آ رہا. تو پھر ایسے الفاظ فعل الفاظ نہیں ہو سکتے. یہ بس اتنی سیدھی سی بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ وہ تمام الفاظ جس کے اندر کوئی زمانہ, کوئی ٹینس, کوئی آپ کو یہ پتا چل رہا ہے کہ وہ جو ایکشن ہوا وہ گزر چکا, اس وقت ہو رہا ہے کہ آئندہ ہوگا, تو وہ صرف ان الفاظ کو ہم فعل الفاظ کہیں گے, ٹھیک ہے. اور باقی تمام الفاظ جن میں ایکشن نظر تو آ رہا ہے لیکن اس میں زمانہ نظر نہیں آ رہا, وہ اب اسم الفاظ ہیں, بلکہ ان ایکشنز کے نام ہیں. یہ یہاں تک سب کو کلیئر ہے؟ کسی کو نہیں سمجھ آئی تو وہ مجھ سے ہاتھ کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہے. جن کو آ گئی ہے ان کو ضرورت نہیں ہے بتانے کی. اگر کسی کو کنفیوژن ہے ابھی بھی تو وہ سوال کر سکتا ہے. جی بیٹا, آپ کا نام نہیں آ رہا, کوئی پریشیس لائٹ لکھا ہوا آ رہا ہے. السلام جی علیکم. والد یہ فعل کا دوبارہ سے دہرا دیجیے. ہم نے تو نون الف نا ہی پڑھا ہوا تھا کہ یعنی کہ کام کرنا, کھانا پینا, رونا سونا, یہ سارے فعل ہیں. تو کائنڈلی ایک دفعہ پھر دہرا نہیں, آپ دیجیے. نے کیسے پڑھا ہوا تھا اس کے بارے میں؟ یہ میں اردو کی بات کر رہی ہوں نا, کہ جی, فعل میں ہم یہ آپ پہلے بیٹا اپنا کھانا نام پینا بتاؤ یہ گے. ہے. نورین. نورین. تو میم یہ یہاں پہ دوبارہ کلیریفیکیشن کر دیجیے گا کہ فعل جو ہے وہ ایکشن بھی ہو, ساتھ زمانہ بھی کوئی پایا جائے تو پھر فعل ہوگا. پھر فعل ہوگا. اگر صرف اس میں معنی آپ کو کام کا تو نظر آ رہا ہے لیکن آپ کو یہ نہیں پتا چل رہا کہ وہ جو کام ہے وہ کس زمانے میں ہوا, جی ٹھیک ہو ٹھیک ہے, گیا. تو پھر وہ جزاک اللہ آپ خیر. اس کو فیل ورڈ نہیں کہہ سکتے. یہ سارے جتنے بھی یہ نون الف نا پہ اینڈ کر رہے ہیں نا, کھانا پینا, رونا سونا, نہانا, پڑھنا, جاگنا. اب آپ کو اب آپ دیکھ لو, میں نے 7 لوگوں سے پوچھا, صرف ایک نے کہا, وہ بھی شاید اس نے کیونکہ پہلے پڑھا ہوا ہے اس لیے کہا, ادروائز سب نے اس کو فیل بولا کیونکہ میننگ فیل جی کا آ رہا تھا نا. لیکن جی جی آج ہم نے نئی بات کیا سیکھی کہ کام کے ساتھ ہمیں کوئی زمانہ بھی ضروری چاہیے. زمانے کے بغیر کوئی بھی لفظ چاہے وہ میننگ بھی دے رہے کام کی, پھر بھی وہ فیل نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو کیونکہ میں نے کہا ہے ہی 3 طرح کے الفاظ, یا اسم ہے یا فعل ہے, تو جو فعل نہیں ہے وہ اسم ہوگا اور جو اسم نہیں ہوگا وہ فعل ہوگا, ٹھیک ہے. اور تیسرا اور آخری جو گروپ ہے ہمارے پاس جو قرآن میں آپ کو ملے گا وہ ہے حروف, جنہیں آپ پریپوزیشنز بھی کہتے ہو انگلش میں, ٹھیک ہے. یہ وہ چھوٹے چھوٹے حروف ہیں جو اسم کو اسم کے ساتھ یا اسم کو فعل کے ساتھ ملاتا ہے. یہ وہ چھوٹے چھوٹے ورڈز ہیں جو کنیکٹرز ہیں, جو اکیلے تو اتنی اہمیت نہیں رکھتے لیکن ان کے بغیر جملہ مکمل نہیں ہو سکتا اور نہ بات آپ کو سمجھ آ سکتی ہے. مثلا میں کہتی ہوں میز پر, ڈبے میں, کھانا ہے, تو اس میں جو ہے, پر ہے, میں ہے, ان, آن, اوور, انڈر, از, آر, یہ سب ورڈز کیا ہیں؟ چھوٹے چھوٹے پریپوزیشنز, ٹھیک ہے, جس کے بغیر جملہ مکمل نہیں ہو سکتا, نہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے. میں کہتی ہوں بلی ڈبہ, کیا بات سمجھ آئی آپ کو؟ بلی ڈبہ کیا ہے؟ بلی ڈبہ. لیکن اگر میں کہوں گی بلی ڈبے میں ہے
اب میں مینز اندر اور ہے موجود ہے. تو میں اور ہے کے بغیر کیا بات سمجھ آئی؟ 2 اسم بس تھے. آپ کو بات تو بالکل ادھوری تھی, بات بالکل کلیئر نہیں تھی کہ بلی ڈبہ کیا, بلی ڈبہ کہیں جا رہا ہے, بلی ڈبہ کہیں گر گیا ہے, کہیں گم گیا ہے, نیا ہے, پرانا ہے, ٹوٹا ہے, اچھا ہے, برا ہے, کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی. لیکن جب میں نے کہا بلی ڈبے میں ہے, اب بات ایک دم سے کلیئر ہو گئی. ٹھیک ہے, تو یہ وہ چھوٹے چھوٹے لیٹرز ہیں جو جملوں کو مکمل کرتے ہیں, جو جملوں کو ادھورا پن اس کا ختم کرتے ہیں, جو کلیئرٹی لے کے آتے ہیں, جو بات کو کلیئر کرتے ہیں. اکیلے پڑے ہوئے میں کہہ دوں ان, میں, پر, تو کوئی خاص معنی نکل رہا ہے اس کا؟ ٹھیک ہے, نہیں نکل رہا. لیکن وہی جب جملے کے اندر آئے گا تو بہت امپورٹنٹ ہو جائے گا, بہت اہمیت ہو جائے گی اس کی, کیونکہ اس کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, تو کل ملا کے پورے قرآن کے اندر صرف یہی 3 طرح کے الفاظ ہیں, کوئی چوتھا لفظ موجود ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہم نے سیکھی کہ ہمیں اتنا موٹا قرآن نظر آتا ہے تو ہمیں لگتا ہے پتہ نہیں یہ کیا ہے. جب آپ کہتے ہیں آئیں جی قرآن سیکھیں, آپ کہتے ہو اتنا مشکل, اس میں پتہ نہیں کیا کیا ہمیں پڑھنا پڑے گا. تو اس کے اندر تو یہ صرف 3 طرح کے الفاظ ہیں, چھوٹے چھوٹے سے, اور ان کو بھی ہم مزید کچھ نشانیاں ایسی سیکھ لیں گے کہ جن کی مدد سے ہم فوری طور پہ بتا سکتے ہیں کہ لفظ اسم ہے کہ فعل ہے. حروف تو ویسے ہی چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں, میں کہتی ہوں آئی این ان, او این آن, او ایف آف, ہے, میں, پر, تو ٹھیک ہے, وہ تو ہمیں مکس ہی نہیں ہوتا کسی اور لفظ سے, تو وہ تو ہمیں ویسی سمجھ میں آ جاتی ہے. اور چند پریپوزیشنز, چند حروف ہوتے ہیں جن کو ہم ایک دفعہ یاد کر لیں اس لسٹ کو, تو پورے قرآن میں انہوں نے استعمال ہونا ہے بار بار ہر جملے کے اندر. ٹھیک ہے, تو اس لیے اصل پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ اسم اور فعل, جو کہ ہم ابھی شروع میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اب جب کیونکہ ہم نے یہی 2 چیزیں پڑھنی ہے, اسم اور فعل, تو اب ہم نے ان کو ڈفرینشیٹ کرنا سیکھنا ہے کہ کچھ ہم ایسی نشانیاں سیکھیں گے کہ جن کو دیکھ کے ہم فوری طور پہ بتا سکیں کہ لفظ اسم ہے کہ فعل ہے. ٹھیک ہے, تو اب وہ نشانیوں میں سے ہم پہلے فوکس کرتے ہیں اسم کے اوپر, یعنی کہ اسم کی نشانیاں سیکھیں گے کہ جن کو دیکھتے ہی ہم فوری طور پہ بتا پائیں گے کہ یہ لفظ قرآن مجید کے اندر جب جب آئے گا یہ اسم لفظ ہوگا. ابھی میں نے کہا کہ لفظ کے, ابھی میں نے اوپر کچھ لسٹ لکھی تھی لفظوں کی, اسمن, کافرن, کاذبن, صادقن, تو ان کے اینڈ پہ آپ کو تنوین نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو تنوین کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے ہاتھ کھڑا کرنا ہے. جی, ہاتھ کھڑا کریں گے, تنوین کس کو کہتے ہیں؟ جی بشرا یاسمین, آپ بتاؤ گے. 2 زبر 2 زیر 2 پیش. بالکل, 2 زبر 2 زیر 2 پیش تنوین کہلاتی ہے. اور آپ مجھے بتاؤ گی کہ یہ تنوین کدھر آتی ہے؟ کیا اسم اور فعل دونوں پہ آتی ہے؟ جی اسم پر آتی ہے تنوین. بالکل, یہ صرف اسم کے, وہ بھی لفظ کے آخر میں آتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کو کبھی بھی کسی فعل لفظ کے آخر میں تنوین نظر نہیں آئے گی. تنوین جب بھی کسی بھی لفظ کے آخر میں, آپ لوگوں نے اب یہ چھوٹے چھوٹے نوٹس بنانے ہیں, آپ نے لمبی, اب میں بولتے ہوئے تو آپ کو لمبی لمبی کہانیاں سنا رہی ہوں نا, لیکن جب آپ انشاءاللہ ریکارڈنگ سنو گے اور آپ لوگوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے نوٹس بنانے ہیں, آپ نے صرف ایک جملہ لکھنا ہے, آپ نے اسم لکھنا ہے, آگے تنوین لکھ دینا ہے. آپ نے ایک پیج لینا ہے, اس کے اوپر ہیڈنگ دے دینی ہے اسم کی نشانیاں, اور نیچے تنوین لکھ دو. بس آپ کو اور کوئی سٹوری ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس لفظ کے آخر میں تنوین وہ اسم ہے. اتنا سا ایک جملہ آپ کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے, میں جتنی مرضی لمبی سٹوری ڈالوں, آپ کے لیے وہ ایک چھوٹا جملہ مور دین انف ہے, آپ کے لیے بہت کافی ہے کہ ہر وہ لفظ جس کے آخر میں تنوین ہے وہ اسم ہے. ہیڈنگ آپ نے پیج پہ کیا دے دی؟ اسم کی نشانیاں. اور جتنی بھی میں نشانیاں پڑھاؤں گی اسی پیج پہ آپ نے باری باری لکھتے جانا ہے, 1 2 3 4 کر کے. اس صفحے پہ اور کچھ نہیں لکھنا آپ نے.
उस सफ़े को खाली छोड़ देना है और जब जब जो भी निशानी सिखाऊंगी उसी पेज पे एक साथ लिखते जाना है, एक एक जुमले के अंदर। कोई नोट्स आपके 2 या 3 जुमले से ऊपर ना हो। जब बच्चे इम्प्रेस होते हैं, शुरू में एक्साइटेड होते हैं, इमोशनल होते हैं, लंबी लंबी स्टोरियां लिखते हैं, ठीक है। किसी के पास टाइम बाद में नहीं होता उन लंबी स्टोरियों को पढ़ने में, और जो असल पॉइंट है वो बीच में गुम हो जाता है। तो हमें भी बचपन में ये सिखाया जाता था कॉलेज स्कूल में, शॉर्ट नोट्स, टू द पॉइंट, छोटा छोटा जुमला, बस एक नजर डालो आपको फौरन वो रूल समझ में आ जाए, ठीक है। इस तरह आपके नोट्स होंगे इंशाल्लाह। तो नोट्स जरूर बनानी है, असाइनमेंट जरूर करनी है, उसके बगैर समझ में बात नहीं आती जब तक प्रैक्टिस ना करो। बड़ी मशहूर कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। तो जब तक जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, जो असाइनमेंट्स करते हैं, वो कामयाब होते हैं। जो सुन के उनको लगता है हमें समझ आ गई है लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते, वो कुछ अरसे के बाद भूल जाते हैं। तो कोशिश करना है कि असाइनमेंट जरूर करें और छोटे 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 करके पॉइंट्स लिखें, और इंशाल्लाह ताला वो हमेशा काम आएंगे, आइंदा पढ़ाने के लिए भी काम आएंगे। और आज ही आपने दिल में ये इरादा कर लेना है। जब आप ये इरादा कर लेते हो, मैंने भी ये इरादा करके पढ़ना शुरू किया था कि मैंने आगे पढ़ाना है, तो फिर मैं कोशिश करती थी मेरी क्लास मिस ना हो, मैं कोशिश करती थी मेरा एक पॉइंट भी मिस ना हो, मेरा ध्यान इधर उधर ना जाए, और हर पॉइंट जो है वो लिखती थी कि मेरा कोई आगे पहुंचाने में कमी ना रह जाए, ठीक है। तो अगर हम बिल्कुल ऐसी सिंपली पढ़ रहे होते हैं तो फिर हम कभी भी हमेशा नॉन सीरियस ही रहते हैं। तो जब आपके ऊपर ये जिम्मेदारी होगी कि मैंने आगे पहुंचाना है और बेहतरीन पहुंचाना है, और सदका जारिया अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए बनना है, आने वाली नस्लों के लिए बनना है, तो इंशाल्लाह ताला आपका दिल भी लगेगा, आपको कोशिश भी करोगे, और जब कुछ सीखोगे तो खुशी भी महसूस करोगे। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों ने, तो अब आपने ये नोट कर लिया कि वो तमाम अल्फाज जिनके एंड पे तनवीन होगी तो वो इस्म अल्फाज होंगे, ठीक है। नंबर 2 निशानी, आप बहुत सारे कुरान में, एक और इम्पोर्टेंट बात कि आप जब पढ़ोगे आपके पास कुरान मजीद जरूर होगा, क्योंकि मैं कुछ भी बाहर से नहीं पढ़ाती। अक्सर बच्चे पूछते हैं जी बुक का नाम बता दें, किस बुक को फॉलो करना है, किधर से पढ़ना है। मेरे पास सिर्फ एक कुरान है, मैंने उस कुरान को खोलना है और हर चीज उस कुरान पे पढ़ानी है। मेरे पास कोई बुक मौजूद नहीं है, कोई नोट्स मौजूद नहीं है जिनको मैं फॉलो करूंगी, बस इनको में हम कुरान खोलेंगे और कुरान सीखेंगे और कुरान पढ़ेंगे, ठीक है, और अपने अमलों को भी बदलने की कोशिश करते जाएंगे। तो इंशाल्लाह आप लोगों के पास कुरान जरूर होना चाहिए। पुराने स्टूडेंट्स को पता है, जो नए हैं जिनको नहीं पता वो प्लीज आइंदा रखें, कुरान पास हो और हर चीज हम उसके ऊपर देखेंगे। तो अगला पॉइंट जो है वो क्या है कि बहुत सारे अल्फाज आप देखोगे जो एक लफ्ज है हमजा लाम अल, इससे शुरू होता है कुरान मजीद के अंदर, हमजा लाम अल, ठीक है। तो अभी तो शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन अब मैं बताऊंगी तो आप नोटिस करोगे कि बहुत से अल्फाज आपको नजर आएंगे जो अल से शुरू होंगे। तो अल से शुरू होने वाले, अभी पॉइंट नोट कर लो, फिर हम कुरान के ऊपर देखते हैं। अल से शुरू होने वाले जितने भी अल्फाज हैं वो तमाम इस्म अल्फाज हैं। फिर रिपीट कर रही हूँ, अल से शुरू होने वाले जितने भी अल्फाज हैं वो इस्म अल्फाज हैं। कभी भी तनवीन फेल पे नहीं आ सकती, कभी भी अल किसी भी लफ्ज के शुरू में नहीं आ सकता, ना हरफ के ना फेल के। ये सिर्फ और सिर्फ इस्म के शुरू में लगता है, एक्स्ट्रा वर्ड है। और इंग्लिश का अगर आप लोगों ने सीखा हुआ है तो जो लफ्ज द है ये उसके इक्विवेलेंट है। इंग्लिश का द जो है वो अरबी का अल है, ठीक है। क्या मैंने कहा? इंग्लिश का जो द है THE द, ठीक है, वो अरबी का अल है। अब फिर हाथ खड़ा करके मुझे आप बताएंगे कि द जो है वो अरबी में क्यों इस्तेमाल होता है, इंग्लिश में क्यों इस्तेमाल होता है, उसका काम क्या है। जो बच्चे बता चुके हैं मैं उनसे बार बार नहीं पूछूंगी, ठीक है,
کوئی اس بات کو مائنڈ نہ کرے کہ جی میں بار بار ہاتھ کھڑا کر رہی ہوں، مجھ سے پوچھ نہیں رہے. میری کوشش ہوگی میں ہر دفعہ ایک نئے بچے سے پوچھوں، کیونکہ سب نے سیکھنا ہے، سب نے پڑھنا ہے. تو اس لیے کوشش میری یہ ہوگی کہ میں باری باری سب سے پوچھوں. ہاتھ ضرور کھڑا کریں، یہ میں نے نہیں کہا ہاتھ نہ کھڑا کریں، ایک سے زیادہ سے بھی میں پوچھ سکتی ہوں. ٹھیک ہے، تو زویا آپ بتاؤ دا کیوں استعمال ہوتا ہے انگلش میں؟ اس کا کام پرپس کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ پراپر ناؤن کے لیے یوز ہوتا ہے. بالکل پراپر ناؤن کے لیے یوز ہوتا ہے. ایک سمپل کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بنا دیتا ہے. مثلا میں کہتی ہوں ا بوائے، ا پینسل، ا ٹیبل یا این ایپل. ٹھیک ہے، این آئس کریم، این. تو اور این جس کے ساتھ لگا ہوتا ہے وہ کامن ناؤن نکیرہ اسم ہے. تو جب میں نے اس نکیرہ اسم کو، کچھ تو ویسے ہی خاص نام ہوتے ہیں نا، پراپر ناؤن ہوتے ہیں، مثلاً سوہنی، عدیلہ، بشرا، دلشاد، پاکستان، لاہور، انڈیا، امریکہ، یہ سب خاص نام ہیں. ان کو مجھے ال یا د لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پہلے سے ہی خاص نام ہے. لیکن کئی مرتبہ مجھے ایک عام نام یعنی کہ پینسل، قلم، کتاب، کرسی، میز کو کسی وجہ سے خاص بنانا ہوتا ہے، یعنی کہ کامن سے پراپر بنانا ہوتا ہے. تو پھر میں کیا کرتی ہوں، اس کا ہٹا کے د لگا دیتی ہوں. تو وہ جو کامن تھا، کوئی سا بھی عام اسم تھا، کرسی، میز، قلم، کتاب، جیسے میں نے اس کو د لگایا اب وہ خاص ہو گیا. اب میں کہتی ہوں کلاس سے کرسی لے آؤ، اس کا مطلب ہے اب کوئی بھی کرسی لے آؤ. تو میں کہوں گی برنگ اے چیئر. اے چیئر کا مطلب ہے وہاں 50 کرسیاں پڑی ہیں، کوئی سی اٹھا کے لے آؤ. ٹھیک ہے، کامنلی جتنی بھی پڑی ہیں ان میں سے کوئی بھی لے آؤ. لیکن میں کہتی ہوں دا ٹیچرز چیئر. اب میں نے د لگا کے ایک خاص کر دیا. ایک اب ان 50 کرسیوں میں سے اب کوئی بھی اٹھا کے نہیں لاؤ گے، صرف ٹیچر کی چیئر اٹھا کے لاؤ گے. تو اب وہ کرسی خاص ہو گئی، د لگا دیا. ٹھیک ہے، اب بک جو ہے وہ اینی بک. میں کہتی ہوں جا کے کوئی کتاب لے آؤ. تو اب وہاں پہ لائبریری میں پڑھی ہوئی 50 کتابوں میں سے کوئی اٹھا کے لے آؤ، اینی بک، ا بک. لیکن میں کہتی ہوں دا کیمسٹری بک یا دا قرآن مجید. اب میں نے عام بک کو خاص کر دیا. ٹھیک ہے، تو میں نے کیا کیا، ہٹا کے د لگا دیا. تو د کا کیا کام ہے کہ کسی کامن ناؤن کو پراپر ناؤن میں بدل دیتا ہے، کسی نکیرہ اسم کو معرفہ اسم بنا دیتا ہے. تو وہی کام ال کا ہے. جس بھی لفظ کے شروع میں ال لگا ہوگا، اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ایک تو اسم ہے اور معرفہ اسم ہے. یعنی کہ وہ ایک عام اسم تھا جس کو ال لگا کے میں نے خاص کر دیا. مثلا لفظ ہے کرسیون، جب وہ عام تھا تو وہ کس پہ اینڈ ہو رہا ہے، تنوین کے اوپر. کرسیون. تو اب یہ کوئی سی بھی کرسی ہے، لیکن جب میں نے اس کو کہنا ہے کہ خاص کرسی دا چیئر، تو اب میں کیا لکھوں گی، الکرسیو. اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پہ لکھ لو آپ اس کے بریکٹ میں کہ ال کے ساتھ تنوین حرام ہے. یہ ایک علیحدہ پوائنٹ کر کے لکھنا ہے، آپ نے بڑا بڑا سے کر کے لکھنا ہے، ال کے ساتھ تنوین حرام ہے. کیا مطلب وہ اس کا کہ ہر اسم جو ہے وہ کس پہ اینڈ کر رہا ہے، تنوین پہ، کیونکہ میں نے کہا تنوین اسم کی پہچان ہے. لیکن جیسے ہی میں نے اس کو خاص بنانے کے لیے ال لگایا تو ساتھ ہی جو دو پیش میں سے ایک پیش رہ جائے گی. اگر مثلا کتابن لفظ ہے، کتابن دو پیش آ رہا ہے کیونکہ اسم کی پہچان تنوین ہے. لیکن جیسے میں نے اس کے ساتھ ال لگایا تو اب کیا بولا جائے گا، الکتابو. اب اس کی آٹومیٹکلی ایک تنوین کی ایک پیش
वहां से हट जाएगी. मैं कहूंगी मुस्लिमानी, मुस्लिमातुन, ठीक है, मुसलमान औरतों के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है. तो जैसे मैं अल लगाऊंगी, अल मुस्लिमातु, तो एक तनवीन हट गई. तो क्या नया पॉइंट हमने सीखा कि अल के साथ तनवीन हराम है. क्लियर होगी बात. तो अब मैंने आज 2 निशानियां सीख ली. पहली कि अगर किसी भी लफ्ज के एंड पे आप इसको इस तरह से लिख ले कि हर इस्म तनवीन पे एंड करता है और ये तनवीन इस्म की पहचान है. लेकिन किसी आम इस्म को जब खास बनाना हो, नकीरा इस्म को मारिफा बनाना हो, तो हम शुरू में अल लगा देते हैं जो बराबर है द के. तो अल के साथ तनवीन हराम है. जैसे ही मैं अल लगाऊंगी, तनवीन की 2 ज़बर का 1 ज़बर रह जाएगी, 2 ज़ेर की 1 ज़ेर रह जाएगी, 2 पेश की 1 पेश रह जाएगी. तो कभी भी तनवीन और अल एक साथ नहीं आ सकता. ठीक है, आज के लिए हमारा इतना ही लेसन है. बस मैं आपको कुछ कुरान के अंदर वर्ड्स दिखाऊंगी. आप लोग अपने अपने कुरान खोल लो और जो खोलता जाए अपना हाथ खड़ा करता जाए. हम कुरान के ऊपर अल्फाज देखते हैं, और जिनके पास कुरान इस वक्त मौजूद नहीं है वो आइंदा इंशाल्लाह अपने कुरान पास रखें, क्योंकि हर चीज़ हम इंशाल्लाह कुरान पे देखेंगे. अब मैंने आप लोगों को सूरत अल बकरा खोल लें. मैं आपको आयत नंबर बताऊंगी, उसमें आपने इन 2 निशानियों के साथ, यानी कि तनवीन एंडिंग वर्ड्स और अल से शुरू होने वाले अल्फाज ढूंढ के मुझे बताने हैं और पहचान के बताना है कि ये इस्म लफ्ज है. ठीक है जी. सादिया आपने सबसे पहले हाथ खड़ा किया है. सूरत अल बकरा मैंने खोली हुई है और इसमें आयत नंबर मेरे पास है जी, आयत नंबर 7. जो 2 निशानियां हमने आज याद की, अल और तनवीन, आयत नंबर 7 में जितने इस्म है वो पहचान के बताने हैं. सिर्फ इन 2 निशानियों को देख के, बाकी आपने कुछ नहीं इस्म बताना. अल लगाओ शुरू मैडम में या एंड पे इसमें जो है तनवीन. ना, जी अजीम इसमें सवाउन है, ये इस्म है, और ये आयत नंबर 6 में था. आयत बेटा नंबर मैंने 7 में 7 जो बोला है, है बेटा, सादिया आयत 7 बोला है मैंने. अच्छा सॉरी मैडम, आयत नंबर 7 में जो है वो है गिशावतुन और अजाबुन और अजीमुन. अजीमुन, बिल्कुल परफेक्ट हो गया. अब आपको मुश्किल तो नहीं पेश आई ना? आपने निशानी को देख के फौरी तौर पे समझ लिया कि नहीं कि ये इस्म लफ्ज है. अब जब आप इसका जी तर्जुमा अल्हम्दुलिल्लाह. करोगे तो आप इस्म नाम के तौर पे करोगे ना. आप ऐसे तो नहीं कहोगे मसलन के अजाब दे रहे थे, ये अजाब दिया, या अजाब हो रहा था. ऐसा तर्जुमा हो सकता है इसका? इसमें हम कोई काम का माना तो नहीं लेके आ सकते ना, क्योंकि हमें पता है कि ये तो नाम है. तो अब नाम के तौर पे तर्जुमा करेंगे ना. अब नाम अजाब है, नाम अजीम है, अजमत है, ऐसा ही तर्जुमा कर सकते हो ना. आप कोई इसमें एक्शन का मीनिंग तो नहीं लेके आ सकते, क्योंकि तनवीन ने आपको बता दिया कि मैं इस्म हूं. तो अब मेरा माना सिर्फ इस्म के तौर पे हो सकता है. पॉइंट क्लियर हुआ आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह. जी तो फौरी तौर पे आपने पहचान के बता दिया. और आपने इसके अंदर अल्लाह का वर्ड देखा था स्टार्ट में, खत्म अल्लाह. जी देखा है, खत्म अल्लाहु. तो इसका स्टार्ट में अल लगा हुआ है, हमजा लाम अल. अल्लाह के स्टार्ट में क्या है? हमजा और लाम है ना. लेकिन ये तो अल्लाहु, ये तो नाम है ना मैडम. चलो इसको हम एज नाम ही लेंगे. ठीक है, इसको मैं अभी इस लिस्ट में नहीं लाती. ठीक हो गया. चलें जी, इसको हम माइनस कर देते हैं. अगला बच्चा है जी. मैं नए बच्चों से कोशिश करूंगी सवाल करूं, ठीक है. पुराने बच्चे नाराज ना हो.
रुखसाना, आप मुझे बताओ गے جی 10 نمبر آیت کے اندر, اور کوشش کریں جلدی جلدی کریں تاکہ زیادہ کی باری آ جائے. انہی نشانیوں کو دیکھ کے آپ نے اس کو بتانا ہے. جی, مرضن, ہم مرضا, عذاب, علیم. بالکل. تو یہ 4 لفظ آپ کو ایک دم سے پہچانے گئے کہ نہیں, صرف اس کی نشانی سے؟ جی 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 بالکل. ٹھیک ہے نا. اور آپ نے یہ بھی دیکھا جی کہ مرضن, میں نے آپ کو کہا کہ ہر اسم صرف پیش کے اوپر اینڈ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے الفاظ نازل کیے, یعنی کہ جو نارمل اسم ہوتا ہے وہ ہمیشہ پیش پہ اینڈ کرتا ہے. زبر اور زیر جو اینڈ آتی ہے وہ کسی وجہ سے تبدیل شکل ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہم آگے جا کے اس کو بھی سیکھیں گے. یہ بس ابھی اتنا پوائنٹ یاد رکھنا ہے کہ جب نارمل اسم ہوتا ہے وہ ہمیشہ پیش پہ اینڈ کرے گا. زبر اور زیر اینڈ آپ کو جو 2 زبر اور 2 زیر جب بھی نظر آئے گی وہ تبدیل شدہ شکل ہے, وہ کسی وجہ سے تبدیل ہوئی ہے. ٹھیک ہے, وہ اصل حالت نہیں ہے, اصل حالت ہمیشہ پیش والی ہوتی ہے. تو زبر زیر جو تنوین ہے وہ تبدیل شدہ شکل ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے. تو مرضن اور عذابن اور علیمن, تو یہ سارے ہمارے اسم ہیں. اب اسم ہے تو ظاہری بات ہے, اب میں اس کا ترجمہ, اب یہاں پہ میں مرض ایک نام کے طور پہ بولوں گی نا, اور اس کو فلانا مرض لگ گیا ہے, مرض کا ترجمہ تو میں مرض ہی کروں گی. میں اس کا یہ تو نہیں کر سکتی کہ وہ بیمار ہو گیا, وہ بیمار ہوا تھا یا بیمار ہوگا. کیا میں اس مرض کا ترجمہ ایسے کر سکتی ہوں ایکشن کے طور پہ؟ جی نہیں, کیونکہ اسم ہے, اس کے تنوین ہے آخر میں. اسی طرح یہ عذاب اسم اور وہ, اب میں ایسا لفظ بھی آئے گا جس کا ترجمہ ہوگا کہ وہ عذاب دیا گیا, یا اسے عذاب دے رہے ہیں, یا وہ عذاب دیا جا رہا ہے, یا دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, وہ فعل کا ہم ترجمہ اس طرح سے کریں گے. لیکن اسم صرف عذاب, صرف علیم, دردناک, یعنی کہ نام کے طور پہ ترجمہ. تو یہ پہلا سٹیپ, آپ کو اتنی سی بات سمجھ آ کے کتنی آسانی ہو گئی کہ آپ نے نشانیوں سے پہچان لیا. میں نے کہا قرآن میں یا اسم ہے یا فعل ہے, باقی چھوٹے چھوٹے لیٹرز ہیں وہ انشاءاللہ ایک دفعہ یاد ہو جائیں گے تو دیکھتی نظر آ جائیں گے آپ کو. جس طرح یہ ال ہے, یہ بھی اسی میں سے ایک ورڈ ہے. ٹھیک ہے, ال جو ہے یہ د کا معنی دے رہا ہے, خاص کرنے کا معنی دے رہا ہے. تو یہ بھی ایک علیحدہ سا ورڈ ہے, لفظ کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ اٹیچ ہوتا ہے. جس طرح د بوائے ہم علیحدہ علیحدہ لکھتے ہیں نا, د ٹیبل, د چیئر, د بک. تو عربی میں ایک طریقہ ہے کہ 5 6 7 8 الفاظ جوڑ کے لکھ دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپس میں اکٹھے جوڑ کے لکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہم نے لفظوں کو توڑنا بھی سیکھنا ہے. اب جب کسی بھی لفظ کے شروع میں ال نظر آئے گا تو آپ فوراً, آپ کو پتا ہے کہ یہ اس لفظ کا حصہ نہیں ہے, یہ ایکسٹرا ہے, اور اینڈ پہ یہ سٹارٹ میں لگا ہوا ہے, اور اس کو میں توڑ کے علیحدہ کر دوں گی, یعنی کہ یہ اصل لفظ کا حصہ نہیں ہے. یہ ویسے میں نے اٹیچ کر کے لکھا ہوا ہے. تو اب میں سورۃ الفاتحہ میں آ گئی ہوں, اور سحر آپ بتاؤ گے پہلی بسم اللہ میں کہ آپ اس میں اسم پہچانو گے. جی سحر. جی السلام علیکم. جی میں دیکھ رہی ہوں سورہ فاتحہ میں فرسٹ بسم اللہ میں, جی اس میں فرسٹ بسم اللہ میں ال ہی ہے, مطلب اللہ کے ساتھ ہی ال لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اور اس میں بس اور ایک نہیں, اور ہی نہیں الرحمان, نہیں رحمان کے ساتھ بھی ال ہے, اور رحیم کے ساتھ بھی ال ہے. تو تو اس یہ کا مطلب تینوں ہے جو ہے کہ وہ اس میں, ال جو ہے وہ اس لفظ کا حصہ تو نہیں تھا نا, علیحدہ تھا. ٹھیک ہے, ویسے میں نے جی جی اٹیچ کر کے لکھ دیا. اور اصل لفظ جی تو بیچ میں رحمان اور رحیم ہے نا, جی جی تو یہ ہمارا اردو کا ورڈ ہے. جی ٹھیک ہے, اب میں بسم اللہ کی بات کروں گی کیونکہ ہمارا ٹائم ختم ہو گیا. میں بس ایک جملے میں بات کروں گی
آپ کو صرف یہ اندازہ دینے کے لیے کہ قرآن کتنا آسان ہے. پہلا جو لفظ ہے وہ ہے بسمی. تو انشاءاللہ آگے جا کے اس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. ابھی میں صرف بتا رہی ہوں کہ اصل میں یہ کمبینیشن تھا, بی اور اسم ملا کے لکھ دیا گیا تھا. اسم ہمارا اردو کا لفظ ہے, اردو میں ہم پڑھتے ہیں اسم, ٹھیک ہے, نام. اللہ ہمارا اردو کا ورڈ ہے, رحمان ہمارا اردو کا ورڈ ہے, رحیم ہمارا اردو کا ورڈ ہے. اور جو شروع میں بے زیر بی لکھا ہوا ہے, جو آپ کو شاید لگے کہ اچھا یہ تو عربی کا لفظ ہے, تو یہ بھی ہمارے اردو میں موجود ہے. ہم کہتے ہیں نا ب ذریعہ ڈاک, ب معا اہل و اوال, آپ ہمارے گھر تشریف لائیں, ٹھیک ہے. پھر ہم کہتے ہیں ب وجہ, بوجہ اس کے میں آج آ نہیں سکی. تو یہ بے زیر بے جو ہے یہ ہمارے اردو میں موجود ہے کہ نہیں؟ یہ بھی ہمارا اردو کا ورڈ ہے, ٹھیک ہے. تو بے بھی اردو میں پایا جاتا ہے, اسم بھی, اللہ بھی, رحمان بھی, رحیم بھی. تو اس میں کوئی مشکل عربی کا ورڈ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ صرف ال ہے جو اس میں ایک آپ کے لیے عربی کا ورڈ تھا جو اردو میں نہیں ہے. لیکن آج جب آپ نے سیکھ لیا تو اب یہ پورے قرآن میں جہاں پہ بھی آئے گا تو آپ کو مشکل لگے گا. سمجھ آئے گی کہ نہیں آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے. تو اسی طرح الحمدو, اب ال جو ہے میں نے توڑ پہچان لیا, سیکھ لیا, اس کو علیحدہ کر دیا اور پیچھے حمد رہ گیا. اب حمد بھی ہمارا اردو کا لفظ ہے. آگے رب آ گیا, اللہ آ گیا, اردو کا لفظ. رب آ گیا, کہتے ہیں کہ نہیں رب, ہم اردو میں بولتے ہیں کہ نہیں رب, اردو کا لفظ. عالم, عالم بھی ہمارا اردو کا لفظ. پھر رحمان اور رحیم آ گیا, اردو کا لفظ. مالک, کہتے ہیں جی یہ اس گھر کا مالک ہے, یہ اس دکان کا مالک ہے. تو ایک پوری کائنات کا مالک ہے ہمارا اللہ. تو یہ مالک کا ورڈ اردو میں موجود ہے. یوم, یوم پاکستان, یوم آزادی, یوم دفاع, یہ ہم اردو میں بولتے ہیں کہ نہیں؟ کس کو کہتے ہیں یوم؟ سفورہ, دن کو باجی. دن کو, ٹھیک ہے. تو اب میں نے 3 4 5 جملے پڑھ لیے, تو آپ کو سب اردو کے ورڈ دکھ رہے ہیں کہ اس میں عربی کوئی مشکل سی نظر آ رہی ہے؟ جی اردو میں دکھتے ہیں. تو پھر یہ مشکل ہے کہ آسان ہے؟ جی الحمدللہ آسان ہے. تو اسی طرح آپ کو اس کا ترجمہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. صرف ہم نے اپنے ذہن کو کھولنا ہے, ٹھیک ہے. تو الحمدللہ آج کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں. اب آپ لوگ اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو, جو جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے. اٹینڈنس مجھے پہلے بتائیں, سب نے لگا دی ہے؟ کیونکہ میں ریکارڈنگ آف کرنے لگی ہوں. کوئی رہ گیا جس نے اٹینڈنس نہیں لگائی؟